लेजर्स का कोई बाद में साइड इफेक्ट नहीं होता स्किन पे? सारी वेसल्स जो हैं जो स्किन के अंदर होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, सुपरफिशली नजर आना शुरू हो जाती हैं, दोबारा से आपकी जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन होती है। पहले जो फेशियल्स थे वो 4-5 क्रीम्स के साथ मसाज कर दिया जाता था। इतने हार्श केमिकल हैं कि वो नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर को पील ऑफ कर देती है, यानी जिसे मैं आम जुबान में कहूँगी कि चमड़ी उधेड़ती। जितने भी प्रोसीजर्स हैं ऑब्वियसली हम स्किन के अंदर इंजेक्शंस लगा के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो कराते हो ना, स्पेशली लड़कियों को कहा जाता है इससे आप लोगों के हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं। क्रीम्स का ऐसा मुझे नहीं लगा, मेरे एक्सपीरियंस में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो प्रोसीजर्स में हमेशा 10 of 10 8 of 10 रिजल्ट्स आते हैं, मतलब पेशेंट हैप्पी होता है। क्या बोटॉक्स करवाने के बाद कोई अंधा हो सकता है? जी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोई फिलर्स करवा रहा है, कोई PRP करवा रहा है, क्या आप जानते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? माइक्रो नीडलिंग के थ्रू आपको खूबसूरती कितनी महंगी पड़ सकती है, ये सब जानेंगे आज हम डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया से। तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सादिया। तो जैसे आप खुद एस्थेटिक्स क्लिनिक में माशाल्लाह काम करती हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि स्किन हमारी बॉडी में कितना बड़ा ऑर्गन है? बहुत शुक्रिया इकरा मुझे यहाँ बुलाने का और एक अच्छा मौका देने का। स्किन जो है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है और जिसका एक्सपोजर भी सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर सादिया जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो हम चलें सीजनल बात ही स्टार्ट कर लेते हैं कि विंटर्स में स्किन की सबसे बेस्ट केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? विंटर्स में सबसे बेस्ट केयर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम जो सबसे पहली गलती करते हैं, क्योंकि गर्म प्यास नहीं लगती, हाइड्रेशन लेवल गिरा देते हैं, उससे मेंटेन करना। और दूसरा मॉइस्चराइजेशन रूटीन से हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ड्राई वेदर होता है तो स्किन हाइड्रेशन भी लो हो रही होती है, तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है और इससे रिंकल्स और फाइन लाइंस में मज़ीद इजाफा हो जाता है। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपकी क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए? डेली लाइफ में आजकल अकॉर्डिंग टू विंटर जो है वो सबसे पहले फिर वही बात आ जाएगी कि हाइड्रेट योर सेल्फ। आप अपनी डाइट अच्छी लें, स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखें, अच्छा रखें, हेल्दी रखें, और जो है लिक्विड इनटेक बिकॉज ऑफ विंटर जो कम होता है उससे मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू BMI होता है। और दूसरा जो है कि मॉइस्चराइजेशन, अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र और अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइज तो हमने करना है अपनी स्किन को, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि स्किन के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? आजकल जो है ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है, क्रैक्स आ जाते हैं स्किन में, हाइड्रेशन लेवल लो होने की वजह से इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, मॉइस्चराइज़र की जो हम बात करें तो उसमें आज मैं एक चीज़ बड़ी ही यूनिक आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑर्गेनिक लेवल पे अगर हम आते हैं तो वो घर का बना हुआ देसी घी है। इस पे एक इंडियन डॉक्टर की रिसर्च भी है और मैंने पर्सनली पेशेंट्स पे काफ़ी ट्राई किया और इसके मुझे बड़े ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिले। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि नानी दादी वाला जो टाइम था उसमें वो लोग पराठे बनाती हैं मक्खन से, जो भी करती थी, और उसके बाद वो हाथ जो बच जाता था वो वेस्ट करने की बजाय या वॉश आउट करने की बजाय वो हाथों पे और फेस पे अप्लाई कर लेती थी। तो अब देखें कि हमारी जनरेशन या हमारी अम्मियों से जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनको रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत देर से, उनकी स्किन बड़ी टाइट, ग्लोइंग और वो सारी चीज़ें, क्योंकि तब शायद इतना वो नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी, इतनी मार्केट में प्रोडक्ट्स भी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जो नेचुरल थी वो मौजूद थी। ऊपर से हमारा तब लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था। मैं हमेशा हर जगह जहाँ भी बात करती हूँ मेरा मेन टारगेट यही होता है कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो है ना उस पर काम करना चाहिए। वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी सेहत को। जब इंटरनली हम हेल्दी होंगे तो एक्सटर्नली स्किन भी ग्लो करेगी और हर चीज़ अच्छी लगेगी। मुझे ये बताएं, स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन कौन सी टाइप हो सकती है? नॉर्मल स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है और कम्बिनेशन स्किन होती है। अगर लाइक ड्राई स्किन है किसी की तो वो क्या केयर कर सकता है अपनी स्किन की? जो ड्राई स्किन वाले पेशेंट्स हैं जितने भी हैं उन्हें रूटीन से ज़्यादा हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई कराना होता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और जितना वो अच्छा और हाइड्रेट करें, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और मॉइस्चराइजेशन, यानी आपका इंटरनल भी मॉइस्चराइज रहे और एक्सटर्नल भी मॉइस्चराइज रहे। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बताएं कि एस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट कब से आया और इन्होंने सैलॉन्स तो बिल्कुल बंद करवा दिए? एस्थेटिक का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो मैं कहूँगी कि शायद शुरू से ही है, काफ़ी पुराना है, लेकिन अब क्योंकि ये मेडिसिन मतलब मेडिकली फील्ड में आ गया तो इस पर रिसर्च हुई है, प्रॉपर साइंटिफिक चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट हुई हैं, तो डेफिनेटली इट्स टू गुड।
اور یہ بلیسنگ ہے میں تو یہ کہوں گی, کیونکہ بہت سارے جینون پرابلمس ہیں بچیوں کے, لڑکوں کے, خواتین کے, تو وہ کیسے وہ بیچاریاں مطلب کیا کرتی, مطلب بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو بیوٹی ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن اسکن ریلیٹڈ ہیں, تو وہ بیچاری کہاں جاتی, جن کا ہیلتھ سیلونس نو ڈاؤٹ دے آر ڈوئنگ ویری ویل, لیکن وہ تو ایک ٹیمپرری ہے نا کہ میک اپ کیا, بیس لگائی, چھپا دیا, پھر گھر جا کے تو منہ دھونا ہے نا. بالکل. دین وٹ دے ول ڈو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایستھیٹکس جو ہے وہ ایک مخصوص کمیونٹی کے لیے باؤنڈ ہو گیا, مطلب جس کے پاس تو ظاہر ہے بہت زیادہ پیسہ ہے وہی ایستھیٹکس میں جا سکتا ہے, وہ اس طرح کے ڈاکٹرس کو وزٹ کر سکتا ہے جو 15-14 ہزار 20 ہزار کا کوئی ایک انجیکشن افورڈ کرتا ہو. تو لو کمیونٹی میں اس چیز کا وہ آ نہیں گئی کہ بھائی ہم بھی جائیں اور ہم بھی اس چیز کی طرف رجوع کریں. اگر میں پرسنلی اس پہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں نا, اب لوگوں میں بہت اویئرنیس ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں جا کے اگر پارلر پہ بھی جاتے ہیں, سیلونس پہ بھی جاتے ہیں, تو آپ نے جو اچھا فیشیل لینا ہے اچھی کوالٹی کا, وہ 5-10 ہزار سے کم نہیں ہے. تو وہ اب ان میں یہ تھوڑی سی سینس آ گئی کہ یار ادھر جو پیسے لگانے ہیں تو کیوں نہ میڈیکیٹڈ جگہ پہ لگائیں, جہاں پہ مطلب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اسٹریلائزیشن کا خیال رکھا جاتا ہے, اور ایک پروفیشنل ہینڈ جو کہ آپ کی اسکن ٹیکسچر, ٹون, ہر چیز کو سمجھ رہا ہے. جو مطلب میں یہ کہوں گی کہ میں تو ٹیسٹ بھی کراتی ہوں, ہوم ورک بھی کرتی ہوں, تو بہت سارے آپ کے انٹرنل ایشو ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, تو بہت ساری فائدے ہو جاتے ہیں. بیوٹی تو رہتی ہے, مینٹین رہتی ہے, لیکن انٹرنلی بھی آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. تو آپ کس قسم کے ایشوز کو جو ہے وہ ابھی ریزالو کر رہی ہیں وہاں پہ؟ تقریباً سارے ایشوز کو ریزالو کر رہی ہوں, اور سب سے زیادہ جو دیکھنے میں آ رہے ہیں آج کل, مطلب جو روٹین میں آتے ہیں, وہ ہیئر فال ہے, اور بوائز میں تو بہت ہی زیادہ ہے, گرلز میں بھی ہے. اور اس کے بعد پگمنٹیشن, جسے یا ہائپر پگمنٹیشن ملازمہ جسے ہم عام زبان میں چھائیاں کہتے ہیں, وہ ہے. اور ایکنی ہے, ایکنی اسکارز ہیں, زیادہ کامنلی یہی ہمارے ایشوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی اوبیسٹی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, ویٹ ریڈکشن پہ, لائف اسٹائل موڈیفکیشن کے تھرو بھی کہہ لیں, ڈائٹ پلان کے تھرو کہہ لیں, بہت ساری اچھی میڈیکیشن انٹروڈیوس ہو چکی ہیں اس کے حساب سے. اچھا, تو یہ جو ہیئر فال ہے اس کی میجر ریزن کیا ہوتی ہے, اور اس کو آپ کس طرح پھر ٹریٹ کرتی ہیں؟ ہیئر فال جب بھی اسٹارٹ ہونا, فرسٹ آف آل میں یہ کہتی ہوں کہ پیشنٹ کا اس پہ ہوم ورک ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کاز آف ہیئر فال. فیمیلس میں ہارمونل ہو سکتا ہے, مطلب جینیٹکس نو ڈاؤٹ ہیو اے بگ رول ان ہیئر فال جو ہے, لیکن اس میں ایلوپیشیا بھی ہو سکتا ہے, ہارمونل چینجز, اسٹریس لیول, وہی سلیپ پیٹرن, وٹامن ڈی ڈیفیشنسی, تھائرائڈ, انیمیا مطلب خون کی کمی, یہ ساری چیزیں مل جل کے جو ہے وہ ایک ہارمونل امبیلنس کریٹ کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہمیں کاز جو ہے نا وہ ضرور رول آؤٹ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہیئر فال کے لیے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیئر فال کے لیے میں بہت سارے ٹریٹمنٹس ریکمینڈ کرتی ہوں اکارڈنگ ٹو پیشنٹ بجٹ, اور ڈیفینیٹلی آئی ٹرائی مائی بیسٹ. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے بیسٹ ہی کروں, کیونکہ جو پیشنٹ آتا ہے بیچارہ بڑی امید لے کے آتا ہے نا, تو اس کے لیے ہم پی آر پی, پی آر جی ایف, اسٹیم سیلس ہیں, ایگزوزومز, اب لیٹسٹ تھراپی ہے ود تھریڈس جو ہے وہ بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمارا لائف اسٹائل موڈیفکیشن میٹرس. تو لائک اگر آپ پی آر پی کرواتے ہیں تو اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ سائڈ افیکٹس تو پی آر پی میں تو میں نہیں کہوں گی کہ سائڈ افیکٹس ایسا ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا پلازما لیا ہوا نا, آپ کے اپنے بلڈ سے آپ کا گروتھ فیکٹر نکالا ہے, تو اس نے آپ کو کیا کرنا ہے, وہ ایک دھکا لگا دیتے ہیں کہ اچھا جی دیکھیں نا کہ بال جھڑ رہے ہیں, اٹ مینس آپ کی اسکل کی جو اسکن ہے اسے بلڈ سپلائی اچھا نہیں ہے, تو اس کی بلڈ سپلائی امپروو ہوتی ہے, کولاجن پروڈکشن بنتا ہے, تو بال تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں. اب اس کو مزید ماڈیفائی کر دیا تو وہ گروتھ فیکٹر ایکٹیویٹ ہو گیا, اس کو مزید ماڈیفائی کیا تو اسٹیم سیل آ گئے, پھر بنے بنائے آنے لگ گئے. اب اس کو اسٹیم سیل کو ماڈیفکیشن فارم آ گئی, دیٹ از کالڈ ایگزوسومس, اور آج کل بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم ایکسٹرا کولاجن ایڈ کر دیتے ہیں, لائک پیڈیو تھریڈس ایڈ کر دیتے ہیں, تو ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. لیکن پھر لائف اسٹائل ساتھ ساتھ. تو اس میں مطلب آفٹر پی آر پی اور آفٹر ایگزوزوم ٹریٹمنٹ, تو اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل میں یہ چینجز مسٹ ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نا ٹائم سے سونا, ٹائم سے اٹھنا ہے. 11 بجے کے بعد جو کورٹیسون ریلیز ہوتا ہے نا, اس کا کوئی اینٹی ڈاٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ اسٹریس انکریز کرتا ہے. اور جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو نیند جو سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے نا, اس کے بعد برین ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کیا باڈی کو میسج دے. جب ہم 5 گھنٹے سو لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں. جب ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو برین ایکسٹرا چیزیں ڈیلیٹ کرتا ہے, پھر باڈی میں کیمیکل ریئیکشن کا میسج آتا ہے کہ اب اپنا کیمیکل ریئیکشن کریں, پھر ہارمونس بیلنس میں رہتے ہیں. اب دیکھیں جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں ٹائم سے اور صبح ارلی رائزر ہیں, ان کی صحت, ان کی اسکن, ان کے بال, ان میں یہ ایشوز بہت کم دیکھنے میں ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا
ایسا پرسن ہے لائک جو نائٹ ڈیوٹیز کر رہا ہے, اس کی یہ نائٹ بہت بڑا شفٹس ہیں, ایشو ہے. تو پھر آپ ان کو کیا اس سجیسٹ کو میں کرتے ہیں یہی کہ ہم کہتی پی ہوں آر کہ پی نہیں کریں گے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں, وہ پھر تھوڑی سپورٹیو تھراپی ساتھ لے کے چلتا ہے, اور ایٹ لیسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ جو نیند اس کی ہو وہ ڈیپ سلیپ ہو. ٹھیک ہے. اور ایسے جو جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان میں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے, تو اسے ہمیں رول آؤٹ کر کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو سپورٹیو تھراپی کے طور پہ ساتھ استعمال ہو جاتی ہیں, کیونکہ جیسے جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں بیچارے, دوسرے بات کروں گی میں کہ جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کا بزنس ہی یہ ہے, تو بہرحال مینٹین تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو زیادہ تر میل میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایج ٹینیور کے بعد ان کے بال ویسے ہی گرنا کیا آنا بھی بند ہو جاتے ہیں, گرنا تو اسٹارٹ ہوتے ہیں, آنا بھی بند ہو جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پی آر پی افیکٹو ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر آپ ٹرانسپلانٹیشن کی طرف جاتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹ جو ہے نا بفور 40 جو ہے وہ تو انڈیکیٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپلانٹ آفٹر 40, لیکن اس کے ساتھ بھی آپ کو سپورٹیو تھراپی ضرور لینی چاہیے. مطلب ایک بہت کامن سینس کی بات ہے, میں عام بات کرتی ہوں کہ ہم نے پیچھے سے یا کہیں بھی باڈی کے اور آرگن سے ہم نے روٹ لی ہے, فالیکل لیا, اور وہ ہم آگے امپلانٹ کر رہے ہیں. اگر ہماری اسکل کی اسکن کو پہلے بلڈ سپلائی اچھا آتا تو وہ پہلے والے ہی نہ جھڑتے. ٹھیک ہے. پہلے اس کو امپروو کریں. پہلے میرا آئیڈیا یہ ہے, ہمیشہ میں ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ گو فار پی آر جی یا فار سم مطلب تھراپیز کہ جس سے آپ کا بلڈ سپلائی اچھا ہو جائے, اس کے بعد آپ ٹرانسپلانٹ کرائیں. ورنہ ٹرانسپلانٹ بھی تو بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں, اور بعد میں بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو یہ جب ایک دفعہ آپ پی آر پی کروا لیتے ہیں تو اس کے بھی سیشنز ہوتے ہیں کہ لائک 5 سے 6 کروائیں گے تو پھر آپ اچھے, میں وہی بات کروں گی کہ کوالٹی کام کرائیں تو 2-3 سٹنگس, انٹرنیشنلی 6 سٹنگس ہوتی ہیں لیکن 3 کافی ہوتی ہیں. پھر ہوتا ہے 6 مہینے سال, جب آپ کو لگے کہ یار اب مجھے ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ کولاجن اسٹارٹ کر دیں, اچھے ملٹی وٹامنس, ہیئرس کے لیے بہت اچھی لانچ ہو چکی ہیں چیزیں, وہ ہم استعمال کریں تو چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. اچھا, وداؤٹ اینی کنسلٹیشن اگر لوگ آٹومیٹکلی بایوٹین یا کوئی بھی ٹیبلٹ اس طرح کی لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے ہیئر, نیلز اور اسکن کے لیے اچھی ہوتی ہیں, آپ انہیں سجیسٹ کرتی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, اس کے بہت سارے ایشوز, مطلب بہت عجیب و غریب قسم کے ایشوز. اس کا جب میں نے ٹیسٹ کرایا نا, روٹین میں نے کرایا, شی واز افورڈنگ, تو میں نے وٹامن B12 کا بھی کرا لیا, تو دیٹ واز ویری ہائی. اور وہ بنا ٹیسٹ کرائے کوئی مطلب 7-8 مہینے سے وہ لے رہی تھی, جسے ہم میتھیکوبال بولتے ہیں. تو اسی طرح وٹامن ڈی ڈیفیشنسی نو ڈاؤٹ ہم سب میں ہے, ہمارا کافی انٹیک بہت زیادہ ہے, سن لائٹ ایکسپوجر نہیں ہے, بہت ساری اور ریزنس ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس لے لو, نہیں, آپ اگر لے رہے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو کارسیجون مطلب کینسر کی طرف چلے جاتے ہیں پھر. بالکل. تو اس لیے بنا ریکمنڈیشن, بنا دیکھے, بنا کنسلٹ کیے, کیونکہ ایک بندے نے اتنے سال زندگی کے اس ڈپارٹمنٹ کو دیے ہوتے ہیں, اس کا ریسرچ ہوتا ہے, پھر اس نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کیے ہوتے ہیں, تو بہت ریسرچ کے بعد ایک پروڈکٹ جو ہے نا وہ لکھی جاتی ہے. میرے خیال میں تو میں تو کبھی نہ لوں, میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو کبھی نہ لوں, ایک پیناڈول بھی نہ لوں. اچھا, بوائز کی نا یہ جو لائن ہوتی ہے جسے ہم مانگ بھی بولتے ہیں, ہیئر لائن, یہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ بال نہیں آتے لیکن باقی سر پہ پھر بھی بال ہو رہے ہوتے ہیں, یا وہ آگے سے بالکل بال جھڑ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی پی آر پی بیسٹ ہوتا ہے. ہیئر فال جو ہے وہ ہمیشہ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے نا, کراؤن ایریا سے. ٹھیک تو ہے. کیونکہ وہ ہم نے ایک ہی دفعہ نکالی جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے وائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو افیکٹو مطلب ساری جگہوں کے لیے. اچھا, تو اس میں جو ہیئر کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں, کیراٹن ہے اور بھی مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس ہیں, ان کو آپ سجیسٹ کریں گے کسی لیول پہ؟ مطلب ویسے بوائز کو تو میں نہیں کہتی کہ وہ کرائیں اس طرح کی چیزیں, کیونکہ پہلے ہی بال بہت کم ہوتے ہیں اور سینسٹیو ہوتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی بوائز کے بال, تو وہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ ہی کرے, کیونکہ کیمیکلس جو ہیں ہمیشہ جو ہیں وہ بالوں کے لیے کبھی اچھے تو نہیں ہوتے, کیونکہ ہے تو کیمیکل. تو اگر آپ کے اپنے ہی بالوں کا کولاجن بایوٹین بہت اچھا ہوگا تو وہ ویسے ہی بہت ہیلدی لگیں گے, اور بال ہیلدی ہونا از بیوٹی, بجائے اس کے کہ وہ اسٹریٹ ہوں یا کرلی ہوں, یا مطلب ان چیزوں کی طرف تو بعد میں جائیں, بال ہونے چاہیے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے ہم دونوں سیم فیلڈ سے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو تو ڈیلی بیسس پہ بال اسٹریٹ بھی کرانے پڑتے ہیں, کرلز بھی کرانے پڑتے ہیں, ہم تو ڈیلی ہیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہیٹ پروٹیکشن کے لیے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, وہ اپلائی کر لینی چاہیے, اور پھر بعد میں اچھا آئل, مساج, اچھی ٹریٹمنٹس, اچھے شیمپو, ماسک جیسے اچھے بہت اچھے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں اچھی کنسلٹیشن کے ساتھ لے لینی چاہیے. اچھا, شیمپو کیسے چوز کریں؟ کیونکہ شیمپوز کے بارے میں کہا جاتا ہے 1-2 مہینے کے بعد آپ اپنا شیمپو مسٹ چینج کریں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شیمپوز کے بارے میں نا سب سے امپورٹنٹ بات تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیلی شیمپو ہو رہا ہے,
اس کو اوائڈ کریں. بیبی باڈی واش یوز کر لیں, ہیڈ ٹو ٹو جس کو کہتے ہیں, ناٹ شیمپو. آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں, کیونکہ وہ 0 کیمیکل ہوتا ہے, اچھی کوالٹی کا وہ بھی, تو وہ بال ویسے ہی بہت اچھے ہو جاتے ہیں. ہاٹ واٹر یوز نہ کریں, باڈی ٹیمپریچر یوز کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے شیمپو میں مطلب سلفیٹ فری ہوں, ٹھیک ہے. اور کیٹوز جیسے شیمپو ہے ایک اچھا ہے, 2 ہفتے میں 1 آدھ بار وہ یوز کر لیں, امپیورٹیز واش آؤٹ ہو جاتی ہیں تو بال ہیلدی ہو جاتے ہیں. تو مطلب کتنے ڈیز کے بعد آپ کو شیمپو کرنا چاہیے؟ ہفتے میں 2 بار, بوائز ہوں یا گرلز ہاں ہوں. میکسیمم 3 بار, لیکن 2 بار از انف. آئلنگ کے بارے میں بھی نا بہت متس ہیں یا ریئلٹیز ہیں, آئی ڈونٹ نو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئل آپ نے صرف 2 گھنٹے لگانا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 5-6 آورس تو آپ کم از کم آئل لگائیں. تو مجھے بتائیں کہ آئلنگ جو ہے وہ کتنے ٹائم کے بعد کرنی چاہیے اور کتنے ڈیوریشن کے لیے کرنی چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ جو اس میں بتانے والی بات ہے نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہانے جانے سے, شاور لینے جانے سے پہلے آئل لگا لو. پہلے امپیورٹیز ہیں, اوپر آئل لگا لو, وہ اور جم کے بلاک کر دیتی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. تو پہلے میں ہمیشہ سب سے پہلے جو گائیڈ لائن ہے اس میں نا کہ جب بھی آئلنگ کرنی ہے صاف بالوں میں آئلنگ کریں. اور یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کب کب آئل لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالوں کے لیے جو اچھے آئل میں میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے وہ کوکونٹ آئل بہت اچھا کام کرتا ہے بالوں میں. لیکن اس سے ڈرائینس نہیں ہوتی؟ نہیں, آپ پرسنلی میری ریکمنڈیشن پہ یوز کر کے دیکھیں, یو ول انجوائے یور ہیئرس. تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کا بہت ڈرائی اسکالپ ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرائی اسکالپ میں آئلنگ اچھی کرنی چاہیے, یہی کہوں گی. اچھے موئسچرائزر والے جس میں موئسچر اچھا ہو وہ والے شیمپو یوز کرنے تو یہ چاہیے. جو ڈفرینٹ ماسک اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ ماسک ایک دفعہ لگا لینا چاہیے, لیکن وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ہم نے بالوں پہ تو کافی بات کر لی, اب اسکن پہ آ جاتے ہیں کہ اسکن کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے میجر پرابلم ہے ایکنی, پمپلس. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ایکنی کی بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بھی اس کے بھی ہم نے روٹ جو ہے نا, کاز جو ہے آئیڈینٹیفائی ضرور کرنی ہے کہ کاز کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آج کل جو بچیوں میں نے دیکھا, فیمیلس کی بات کر رہی ہوں, پی سی اوز, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے, اس کا میجر سائن ہے ہیئر بال گر رہے ہیں, فیس پہ بال آ رہے ہیں اور ایکنی ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایکنی ٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ بار بار بیچارہ پیشنٹ نا ذلیل ہی ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے. تو اس میں اس کا لائف اسٹائل موڈیفکیشن بھی آ جاتا ہے کیونکہ ویٹ گین ہوا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور ایکنی کی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن اب تو ٹریٹمنٹس اتنے اچھے آ گئے ہیں کہ میٹر نہیں کرتا. تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی مطلب لیڈی آتی ہے جو اس پرابلم سے گزر رہی ہے, پی سی او ایس سے, اور اس کو ایکنی اور یہ ڈفرینٹ پرابلمس ہیں, تو آپ ان دونوں میڈیکیشن کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں؟ بالکل ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے کیا پروسیجرز ہوتے ہیں؟ ایکنی کے لیے بہت ساری, اب تو بجائے اس کے کہ میں کسی مطلب آئنٹمنٹ یا کریمس پہ ڈالوں, نو ڈاؤٹ تھوڑا سا سپورٹیو تھراپی دی جاتی ہے, لیکن اس کی بجائے پروسیجرس میں بھی پی آر جی ایف آ جاتا ہے. بہت سارے اچھے سیرمس آ گئے ہیں جس سے ہم اسکن میں انجیکٹ کرتے ہیں تو ایکنی کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جو روٹ کاز ہے نا اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے اسے بھی ساتھ ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. جیسے لوگ بچیوں پی سی اوز کنٹرول ہوتا ہے, ہارمونل امبیلنس کریکٹ ہوتا ہے, آپ کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے, ہاں اسٹریس سے ایکنی ہوتا ہے, سائیکل کے دوران ایکنی ہوتا ہے, یعنی آپ نے ایکنی کی جو ریزن ہے نا اسے رول آؤٹ کر کے چلنا ہے. تو وہ اس کے حساب سے پھر آپ ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہو. پھر سیلاس لیزرز ہیں اور بہت ساری مطلب ملٹیپل آپشنز ہیں. اب تو یہ لیزرز کا کوئی بعد میں سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اسکن پہ؟ اور کس ایج سے, بوائز ہوں یا گرلز ہوں, کس ایج سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹس کی طرف آ جائیں؟ اب دیکھیں جو ہیئر ریموول لیزر, اب لیزرس میں بہت لمبی رینج آ جاتی ہے. جیسے موسٹ امپورٹنٹ جو میں بتانا چاہوں گی کہ اکثر جو کامن کوشچن ہوتا ہے کہ ہیئر ریموول لیزر جو وہ کب سے یوز کرنا چاہیے, تو آفٹر فرسٹ سائیکل یو کین یوز. اوکے. تو وہ کرنا, کیونکہ اس ٹائم ریزلٹس بھی اچھے آتے ہیں کیونکہ فالیکل اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, تو کم سٹنگس میں آپ کو اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تو وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور باقی جو لیزرس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزیز میں یہی کہوں گی. اور ایک بات ہے کہ مشین کی کوالٹی نو ڈاؤٹ بہت میٹر کرتی ہے, لیکن وہ پرسن جو اس مشین کو آپریٹ کرتا ہے وہ بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کا ایکسپیرینسڈ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سعدیہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ پروسیجرز اس طرح کے بھی یوز ہوتے ہیں استھیٹکس میں جن سے آپ کی اسکن ٹائٹ ہوتی ہے. کچھ اب وہ ایک کانسیپٹ آ گیا ہے کہ بھئی اگر زیادہ ایجنگ ہو گئی ہے تو آپ کے اسکن کے اندر تھریڈس انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پروسیجر ہے کیا اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ ڈفرینٹ ٹائپس آف تھریڈس ہیں, وہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا اسکن میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے گرد کولاجن بن جاتا ہے اور اسے تھوڑا لفٹ کر دیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گی پکس وغیرہ. تو یہ بہت مطلب سیف ہے, سچ ناٹ اے بگ ڈیل. تو اچھے ریزلٹس ہیں اس کے. اس کے علاوہ اسکن ٹائٹننگ کے لیے ہائفو بہت اچھا ہے,
without any kind of surgery or needle or pain. हाइफो में क्या होता है? हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेजेस हैं, ठीक है, और ये स्किन लिफ्ट करती है, कोलाजन प्रोडक्शन करती है, फाइन लाइन, रिंकल्स, इवन डार्क सर्कल्स में बहुत अच्छा है. तो बहुत अब तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं. तो इसका कितनी टाइम के अंदर रिजल्ट आ जाता है? हाइफो का रिजल्ट जो है बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट होता है, लेकिन ये पेशेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो रिपीट कराना चाहता है या नहीं. तो कितनी सिटिंग्स मस्ट होती हैं कि भाई आपने मैक्सिमम इतनी 2 तो करवानी सिटिंग्स, एक भी काफ़ी होती है, लेकिन 2 सिटिंग आप करा लें. उसके बाद ये होता है कि वेट क्योंकि हमारा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, वैसे ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर का अच्छा रिजल्ट जो है 3 मंथ्स के बाद नजर आता है, जो एक ड्रास्टिक चेंज होता है. ठीक है, उसमें अगर आपको लगे तो आप 2 सिटिंग करा लें, 3 करा लें, अप टू यू. लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. ऑन द स्पॉट ही एक ड्रास्टिक चेंज नजर आता है, जो कि हम उसी टाइम आधा फेस करके और आधा दिखाते हैं पिक बना के. अब ये भी बता दें हमारी ऑडियंस को कि हाइफो यूज क्यों होता है? हाइफो इज़ अ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेजेस. ठीक है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा फैट जो है वो ख़त्म करता है स्किन के अंदर से, जिसकी ज़रूरत नहीं है. स्किन टाइट करता है, लिफ्ट करता है, कोलाजन प्रोडक्शन करता है, और फाइन लाइन और रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं. वेरी नाइस. और ग्लो आता है विदाउट एनी काइंड ऑफ पेन, इंजेक्शन और समथिंग हॉरिबल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये बोटॉक्स, बड़ा इसका नाम सुना और बड़ा इसका जो है ना वो चर्चा हुआ है. बोटॉक्स क्या चीज़ है? बोटॉक्स एक सब्सटेंस है जो कि हम लगाते हैं रिंकल्स के लिए, स्पेशली जो आंखों के गिर्द पड़ते हैं. जैसे मैं ये कहूँगी कि मेरे आप जैसे लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जिनका बोलने वाला काम ज़्यादा है ना, उन्हें रिंकल्स ज़रा जल्दी आ जाते हैं. तो वो उन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. बेसिकली वो मसल में इंजेक्ट किया जाता है, मसल रिलैक्स कर जाता है और जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. टाइम पीरियड जो है 3 to 6 मंथ होता है, लेकिन रिपीट भी किया जा सकता है मल्टीपल टाइम, नॉट अ बिग डील. लेकिन एक्सपर्टीज़ इसके लिए बहुत मैटर करती है. बिल्कुल ठीक. और फिलर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फिलर्स हाइलोनिक एसिड होता है, वो हमारा मेन स्किन इंग्रेडिएंट है. तो वो आप जब मर्जी, जितना मर्जी, अप टू पेशेंट डिज़ायर. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि सीरम्स जो हैं वो तो वैसे भी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है? ये डिपेंड करता है पेशेंट की डिज़ायर पे और उसकी ज़रूरत पे कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है. तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो हमें सीरम्स या जो डेली रूटीन है स्किन केयर की या अपनी हेल्थ केयर की, वो मेंटेन करनी चाहिए. उसके बाद हमें प्रोसीजर्स की तरफ आना चाहिए. 3 से 4 डाइट्स जिससे आपको लगे कि ये तो मस्ट एक औरत हो या मर्द हो खानी चाहिए कि भाई आपकी स्किन पे ग्लो ही अलग आएगा. मौसम का फल, मैं एक ही बात कहूँगी, फ्रूट्स जो है ना वो, और लिक्विड इंटेक आपका किसी भी शक्ल में हो वो अच्छा होना चाहिए. और जो मौसम का फल हो, कुछ लोग कहते हैं ना ये वो, भाई एक बंदे को नहीं मिल रहा वो क्या करे. मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो जिस मौसम का फल हो उसका रिजल्ट उसी मौसम में अच्छा आ रहा होता है. तो अल्लाह की कुदरत है, उसे एंजॉय करना चाहिए. पिगमेंटेशन हो जाती है बहुत सारे लोगों को. एग्जैक्टली. तो इसका मुझे ये बताएं कि क्या हम अगर एस्थेटिक्स नहीं आना चाहते तो उसको वैसे किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं? क्या रेमेडीज़, कोई टोटके, कोई घरेलू चीज़ें जो हम लगा सकें, और अगर नहीं तो एस्थेटिक्स में क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फिर वहीं आ जाते हैं कि कॉज जो है वो रूल आउट कर लें कि अब पिगमेंटेशन की या मेलास्मा की या छाइयों की बहुत सारी रीजंस हैं. उसमें प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इवन इसे ये भी कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी मास्क है ये. ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, PCOS है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं. तो ये सारी चीज़ें जब मैनेज करेंगे ना तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. बाकी जो पिगमेंटेशन वाली स्किन होती है उसके लिए मॉइस्चराइजेशन की 80% ज़्यादा ज़रूरत होती है. ड्राई स्किन जो है हमेशा ज़्यादा जल्दी पिगमेंटेड होती है, उसमें मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. तो जितना अच्छा आप मॉइस्चराइज करेंगे उतनी एजिंग डिले होगी, रिंकल्स देर से आएंगे, और पिगमेंटेशन और इस तरह की चीज़ों से भी आप सुकून में रहेंगे. बिल्कुल ठीक है. और ड्राई स्किन पे पैचेस भी आपके पड़ जाते हैं. पैचेस भी पड़ जाते हैं. और दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में कि हम रूल आउट ही नहीं करते. HB जाके करा लेते हैं. HB पहले लिक्विड कम होता है, स्लाइड बनती है, RBC ज़्यादा आते हैं, हमें लगता है बाजी हमारा HB तो ठीक है, तो गो फॉर सीरम फेरेटिन लेवल और इस तरह की चीज़ें. मतलब थोड़ा सा आगे एक कदम आगे चलना पड़ेगा. तो यानी हम लोगों को एक दफ़ा लाजमी अपने स्किन से रिलेटेड भी सारे टेस्ट कराने चाहिए. हम रूटीन की जो प्रोफाइल कराते हैं ना वो रिफ्लेक्ट कर देती है कि कहाँ गलत है. और जितना हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, हम सब की बात करें, कोई बंदा ये बैठ के कहे ना कि मुझे तो स्ट्रेस नहीं है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट नॉर्मल. तो या वो झूठ बोल रहा है या वो नॉर्मल नहीं है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं. तो वो ये मैनेजमेंट जो है ना, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है.
جب ہم اس کو مینیج کرنا سیکھ جائیں گے تو ہم ساری چیزیں اچھی کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ میک اپ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہماری اسکن کتنی ڈیمیج ہوتی ہے؟ اچھی کوالٹی کا میک اپ ذرا کم، ڈیفینیٹلی کم نقصان دیتا ہے. اگر میک اپ کے بعد اسے اچھے مطلب کلینزر سے صاف کریں، میک اپ ریموور جو ہے اچھی کوالٹی کا اس سے صاف کریں، اچھا کلینزر سے کلین کریں، پھر موئسچرائز کریں. اور اگر ہم لوگ مطلب اگر لگا ہوا ہے میک اپ تو ہم 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ ریموو ہی نہیں کرتے، اور اکثر تو لیڈیز رات میں سو بھی ایسے جاتی ہیں. اب دیکھیں نا وہ پوری اسکن میں پورن ہو جاتا ہے، پوری رات آپ کا اس کو جذب کریے اسکن، جو بھی ہم چیزیں اپلائی کرتے ہیں اسکن پہ. اور وہی بات ہے کہ جو ہم بالوں پہ یا اسکن پہ اپلائی کرتے ہیں وہ پینیٹریٹ ہو کے ہمارے لیور تک بھی جاتی ہیں. سو بی کیئرفل. ڈاکٹر سعدیہ، آپ فیشیلس کی بات کر لیتے ہیں کہ پہلے جو فیشیلس تھے وہ 4-5 کریمز کے ساتھ مساج کر دیا جاتا تھا اور ہم فیشیل کروا کے آ جاتے تھے، لیکن اب جو ہے پراپر مشینری آ گئی ہے اور ہائیڈرا فیشیل اور اس طرح کے بہت سارے اور فیشیلز ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ڈفرینسیشن کہاں پہ آئی ہے اس میں نا. سب سے پہلے جو میں پبلکلی میسج بھی دیا، پہلے بھی دیا، آج پھر دے رہی ہوں کہ ہائیڈرا جیسے بہت کامن ہے، ایوری باڈی از آسکنگ اباؤٹ ہائیڈرا. تو ہائیڈرا بیسکلی فیشیل نہیں ہے، اٹس اے اسکن ٹریٹمنٹ. اس کے 3 ہی مقصد ہیں کہ کلین کرنا، ایکسفولیٹ کرنا اور ہائیڈریٹ کرنا. تو اسی طرح جو سیلونز میں ہم فیشیل لیتے ہیں ان کو میں برا نہیں کہوں گی، لیکن میں ایک ریکویسٹ ضرور کرتی ہوں ہمیشہ پیشنٹ سے بھی اور ان سے بھی کہ یار پلیز اسٹاپ یوزنگ امونیا. آپ اپنے موسٹ سینسٹیو آرگن پہ جو بلیچ اپلائی کر رہے ہیں بار بار. میں پیشنٹ کو ایک پیشنٹ فار ایگزامپل ابایا میں آتی، میں آپ اس پہ ابایا کافی موٹا ہوتا ہے نا، اس پہ آپ جگہ جگہ لگا، ایک ہی جگہ پہ 2 سے 3 بار آپ اپلائی کریں اور پھر دیکھیں وہاں سوراخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور یہ ظلم آپ اپنی اسکن پہ کر رہی ہیں. اور اگر آپ بات کریں تو آگے سے کہہ رہی تھی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بلیچ نہیں کی تھی، اسکن پالش کی تھی. بھائی 10 روپے کا اسکن پالشر ساتھ ایڈ ہوتا ہے اور تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. بات تو وہیں کھڑی ہے. اور یہ ابھی 2 مہینے ہو گئے، بہت عرصہ ہو گیا مجھے کیے ہوئے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ٹرینڈ چینج کرنا پڑے گا، ہمیں تھوڑا ہیلدی ٹریٹمنٹس کی طرف آنا چاہیے. ایون سے نقصان کیا ہوتا ہے آپ کی اسکن پہ؟ بہت کیمیکل لگا رہے ہیں، آپ امونیا لگا رہے ہیں اپنی اسکن پہ. بلیچ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہارم کرتی ہے اسکن کو. ہم تو اب جیسے بالوں کے بارے میں تو بہت اویئرنیس آ گئی کہ امونیا فری ہیئر کلر لینا ہے، تو یار اسکن پہ کیوں لگائی جا رہے ہو؟ تو اس لیے میں تو اسٹرانگلی جو ہے نا وہ منع کرتی ہوں کہ ڈونٹ. ایون میں نے دیکھا ہے سیلونس پہ ہائیڈرا ہو رہا ہے، سب سے پہلے جا کے ان کے منہ پہ وہی اسکن پالش، بعد میں ہائیڈرا کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تو اب اسکن پالش کا کانسیپٹ تو آپ کے ہاتھوں پاؤں پہ بھی آ گیا. پہلے وہاں پہ بھی لگایا جاتا، پہلے تو منہ پہ ہوتا تھا، اب تو وہ پہلے مینی پیڈی کرنے سے پہلے بھی وہ لگاتے ہیں آپ کے پراپر بلیچ، اس کے بعد وہ. حالانکہ آپ اچھی طرح اچھی کوالٹی کا کلینزر یوز کریں، موئسچرائز کریں، اچھا ماسک اپلائی کریں تو میرا نہیں خیال کہ ضرورت رہتی ہے. اچھی طرح ایکسفولیٹ کر لیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز بتائیں، ایک اور میرے ایشو مائنڈ میں آ گیا کہ بہت سارے گھروں میں مکسڈ کریمز کا بڑا کلچر ہے. 4-5 کریمیں مکس کی اور وہ جی ہم تھوڑے ہی ٹائم میں اپنی رنگت جو ہے وہ گوری کر لیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں ایک بہت ہی کامن ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں پیشنٹ کو کہ کسی سے دشمنی کرنی ہے نا تو گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو نا ان کریموں پہ لگا دو. کہ وہ اس نے کیا کرنا، اس میں مرکری ہے، اسٹیرائڈ ہے، اتنے ہارش کیمیکل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نا اسکن کے اوپر ایک نیچرل پروٹیکٹیو لیئر دی ہے جو ہمیں ہر قسم کی ریزز سے، پولوشن سے، انوائرمنٹل کنڈیشن سے سیو کرتی ہے. وہ اس کو پیل آف کر دیتی ہے، یعنی جسے میں عام زبان میں کہوں گی کہ چمڑی ادھیڑ دی. اب وہ جو ڈائریکٹ انفلوئنس آ رہا ہے ہر قسم کی ریزز کا وہ اسکن کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایکنی کر رہا ہے، پگمنٹیشن کر رہا ہے، ریڈنیس. آپ دیکھیں کہ آپ ساؤدرن پنجاب میں کیا اب تو ہر جگہ ہی بہت کامنلی، اسپیشلی جو گاؤں والا ایریا ہے ادھر لوگ کیونکہ ایکسیس نہیں ہے، افورڈ نہیں کرتے اچھے پروڈکٹس، تو وہ پھر ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے. اور کیونکہ یہ بھی اس میں تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کا بھی رول ہے کہ گوری رنگ کو خوبصورتی کی بنیاد بنا لیا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. خوبصورت تو انسان کی شخصیت ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہمیں اچھا لگنا از سم تھنگ ایلس. بعض اوقات بہت گورا بندہ بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بڑے ہی نیچرل کمپلیکشن کا بندہ یا ڈارک کمپلیکشن کا بندہ بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے. اور اصل جو چھاپ ہے وہ تو پرسنالٹی کی رہنی ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو یہ ہمیں تھوڑا سا یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں پلیز جو بھی لگا رہا ہے اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر بتاتے ہیں، ایون بعد میں جب میں ایکسپلین کرتی تو ہوتی ہے فلانی ایکٹریس اور فلانی اس نے ایڈ کی، بھائی وہ تو پیسے لے رہی ہیں، آپ لوگ کیوں بے وقوف بن رہے ہو؟ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ایکچولی زیادہ تر میں نے ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جن کی بالکل اسکن ایسے ہو جاتی ہے جیسے اتنی سافٹ، اتنی نرم کہ ان کو ہاتھ لگانے سے بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے. وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اسکن ہوتی نہیں ہے. بالکل ان کے اوپر والی پروٹیکٹیو لیئرس جو ہے نا وہ ساری پیل آف ہو چکی ہوتی ہیں اور اتنی ریڈنیس ہو جاتی ہے. ایون وہ
तेज़ लाइट को भी जो टॉलरेट नहीं कर पाती, किचन और धूप जो है वो तो बहुत दूर की बात रहेगी, वो तो तेज़ जो लाइट है उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाती, रेड हो जाते हैं फेस, क्योंकि सारी वेसल्स जो हैं जो स्किन के अंदर होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, सुपरफिशली नज़र आना शुरू हो जाती हैं, थिनिंग ऑफ स्किन हो जाती है जिसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं, और वो बहुत डेंजरस है। अच्छा, इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो अब जो है ये बहुत सोशल मीडिया पे ग्लूटाथायोन टैबलेट्स एंड ग्लूटाथायोन ड्रिप्स एंड इंजेक्शंस, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हर चैनल पे एक ही बात करती हूँ, और ये है आज भी आपके साथ भी शेयर करना मुझे अच्छा लग रहा है कि वाइटनिंग टाइप कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ग्लूटाथायोन क्या है या कोलेजन जो ड्रिप्स हैं, अब वो बेसिकली दीज आर एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूटाथायोन, कोलेजन ड्रिप्स ये एंटी कैंसर ड्रग है बेसिकली, वाइटनिंग इसका साइड इफेक्ट है काइंड ऑफ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम इसे एज अ एंटीऑक्सीडेंट अगर यूज़ करें तो दीज आर वेरी गुड, ठीक है। इवन अभी इंटरनेशनल लेवल पे मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रही है टू ट्रीट द फैटी लिवर, ठीक है। लेकिन अभी इन प्रोसेस है, कोई प्रॉपर इसका वो नहीं आया कि ये FDA अप्रूव्ड हो गई, आप इसको यूज़ करें। लेकिन जिनके LFTs RFTs ठीक हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसने स्किन में बिल्कुल यही काम करना होता है बॉडी में, जैसे हम कपड़े मैले हो गए हैं तो उन्हें अच्छे साबुन से सर्फ से धो के और अच्छी तरह वॉश आउट कर देते तो उनमें शाइन आ जाती है, तो इसी तरह स्किन ग्लो करती है। जो और इसमें जो कोलेजन और मल्टीविटामिन्स ऐड किए जाते हैं, डेफिनेटली विटामिन C होता है, कोलेजन होता है, तो वो बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। कोलेजन तो हमारी ज़रूरत है, एवरी बॉडी नीड इट। तो इसमें जो कोलेजन शॉट्स और कोलेजन टैबलेट्स आ गई हैं, इसको भी इनटेक कर लेना चाहिए? ये हम इनटेक कर सकते हैं। कोलेजन तो हमारी बेसिक बॉडी नीड है ना, जब हम 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो 1 ग्राम कोलेजन हम हर साल बॉडी से लूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एजिंग। तो उस एजिंग को स्टॉप करना है ना, या उसे स्लो डाउन करना है, स्टॉप तो नहीं कर सकते। ड्रिप्स कह के लगा दी जाती हैं, IV ड्रिप्स लगाई जाती हैं कि नहीं जी, इससे आप जितने भी अच्छे कंसल्टेंट्स की बात सुनेंगे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, वो कहेंगे कि दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बाकी अकॉर्डिंग टू BMI, वेट और हाइट के हिसाब से डोज एडजस्ट भी की जाती है। हाँ, जो कॉम्प्लेक्शन पहले ही गोरा है उस पर मुझे बताएं, वो और गोरा उसे हम ट्रांसपेरेंट तो नहीं कर सकते, तो कुछ अल्लाह ताला ने भी लिमिट्स रखी हैं। और बाकी जो थोड़ा मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं तो उसमें ये होता है कि डेफिनेटली ग्लो जो आता है तो वो थोड़ा सा पता लग जाता है कि लाइटर हो गया कलर, तो वो भी लोगों को लगता है हम तो चिट्टे हो गए। अच्छा, ग्लो भी एक लिमिट तक आता है कि वो लाइटर से लाइटर टोन तक जाता रहता है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी और मतलब लॉन्ग टर्म, ये एक थेरेपी है प्रॉपर, तो इट डिपेंड्स। कुछ लोग पूछते हैं कितनी सिटिंग्स पे, भाई हर बंदे का मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट है, हर बंदे को बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। किसी को मतलब 6 पे रिजल्ट आ जाता है जिसे हम कह सकते हैं कि ग्लो आ गया, और किसी को 12 पे भी नहीं आता। तो पर्सन टू पर्सन जैसे डिजीज़ वेरी करती है, किसी को बुखार है तो हर बंदे को बुखार सेम सिम्टम्स के साथ नहीं आएगा। तो इसी तरह हर चीज़ का जो एक्शन या रिएक्शन है वो हर बंदे पे डिफरेंट आता है। फैट को बर्न करने के लिए ड्रिप्स भी आ गई हैं, स्लिम ड्रिप्स कहा जाता है, उसके बारे में भी बताइएगा। स्किनी ड्रिप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और नो डाउट कि उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिसेंटली जो मार्केट में अब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो कि हमारी ऑल ओवर द बॉडी काम कर रही हैं, लाइक मैं नाम लेना चाहूँगी, ozempic है, Saxenda है, दीज आर वेरी गुड, ठीक है। एक तो ये एंटी डायबिटिक है और ओबेसिटी पे पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं, FDA अप्रूव्ड है, इसलिए मैं तसल्ली से नाम ले रही हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके। और मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप मतलब सिर्फ शेप में मतलब अब तो ओबेसिटी को जो है ट्रीट करने का जो अब कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द वर्ल्ड सॉरी, वो ये है कि हमने इंचेस रिड्यूस कर रहे हैं, वेट को छोड़ दें। आप जब इंचेस रिड्यूस करते हैं तो इंचेस कैसे रिड्यूस होंगे? जब हम जिप लगाएंगे। जितनी मर्जी आप डाइट कर लें, जब तक आप मुंह बंद नहीं करेंगे, और स्पेशली वही बात है कि रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो कार्टिसोल रिलीज होगा, स्ट्रेस, और हमें क्रेविंग होती है, फिर हम बार बार खाते हैं, तो वो अजीबोगरीब सूरत हाल बन जाती है। तो कभी भी हम स्मार्ट नहीं हो। बहुत लोगों को आप देखेंगे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जब तक मुंह बंद है, मतलब एक अच्छा लॉक लगाना पड़ता है। तो जब हम ऐसे की कोई मेडिसिन साथ में स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमें हेल्प आउट करती हैं कि हमारे बॉडी में जो पहले से शुगर स्टोर है उसको यूज़ करती हैं, बजाय इसके कि हमें एहसास हो कि यार हमें जो है वो शुगर इनटेक करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। तो दीज आर मच बेटर देन दिस। अच्छा, एक अब मेरा अपना पर्सनल पॉइंट है कि एस्थेटिक्स नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो
اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے ڈفرینٹ ولاگرز بھی، ڈفرینٹ ایکٹر ایکٹریسز بھی، جی میرا ناک ایسے، اس کو ایسے کر دیں، میرے ہونٹ پتلے ہیں ان کو موٹا کر دیں. تو ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک لمٹ تک. آپ، میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ نیچر سے جب بھی باہر جائیں گے تو آپ آکورڈ ہی لگیں گے. تو نیچر میں رہ کے ہاں تھوڑا بہت ہوتا ہے ٹچ اپ اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ اسی کے لیے یوز کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب مطلب دور ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کرانا ہے تو اس کی اپنی وش ہے، لیکن تھوڑا سا جتنا ہم نیئر ٹو نیچر رہیں گے اتنا خوبصورت دکھیں گے. یعنی آپ اگر چلے میں اپنی بات کر لیتی ہوں یا کسی کی بھی بات کر لیتے ہیں، کسی کا نوز اگر بہت براڈ ہے تو اس کو آپ مطلب بہت زیادہ سلم اینڈ وہ بالکل اتنا تیکھا سا ناک بنا دیں گے. ہو جاتا ہے ناٹ اے بگ ڈیل. یعنی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بھی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں آرام سے. مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں کوئی مطلب بہت زیادہ پریشانیاں میں نے لوگوں کو دیکھی ہیں، رشتے نہیں ہوتے بچیوں کے، جی ناک ایسے ہے، ہونٹ ایسے ہے. تو یہ ساری چیزیں اس اگر اس میں دیکھوں تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ یار بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے ہم لوگوں نے اویئرنیس بھی ان چیزوں کی زیادہ کر دی ہے نا، مسائل بھی بڑھنے لگ گئے ہیں. پہلے کہاں یہ ایسے ہوتا تھا کہ ناک سیدھے کرائیں گے تو شادیاں ہوں گی، ہونٹ موٹے ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی کیا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم لڑکی دیکھنے جائیں. پہلے تو جو پہلی شادیاں ہوتی تھی وہ یہ تھے فلانے کی پوتی ہے اور فلانے کا پوتا ہے. نہ لڑکے کا بینک بیلنس دیکھا جاتا تھا اور نہ لڑکی کا حسن دیکھا جاتا تھا. رشتے دو خاندانوں میں ہوتے تھے اور وہ رشتے لانگ ٹرم چلتے تھے. اب تو بزنس ہے. لڑکی، بہت ساری ڈاکٹرس میری کولیگز ہیں، لڑکی گوری چٹی بھی ہونی چاہیے، اس کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اس کو گھر کے بھی سارے کام آتے ہیں، وہ جاب بھی نہ مطلب وہ کیریئر بھی کنٹینیو نہ کرے، اس کے 10-12 ہاتھ ہونے چاہیے، وہ کالی ماتا کی طرح کہہ سکتے کہ وہ ایک ہاتھ سے بچے بھی سنبھال رہی ہے، خاوند بھی سنبھال رہی ہے. اور اب تو یہ اچھا، اب ایک اور مزے کی بات ہے کہ میں اب یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ پہلے تو یہ دیکھتے تھے اچھا خوبصورت ہے اور جہیز زیادہ لے آئے گی یا پڑھی لکھی ہے، اب تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کی ارننگ کتنی ہے، کمائے گی کتنا، اور روٹی بھی گول ہونی چاہیے اور پیسے نوٹ بھی اچھے کماتی ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. مطلب ایک عجیب ہم سوسائٹی کی طرف موو کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے. ہم جب تک، میں یہ کہتی ہوں بچیوں کو بھی میں یہ بات کہتی ہوں، ماؤں کو اکثر کہتی ہوں کہ یار ہمیں ٹریننگ کرنی چاہیے اپنی بچیوں کی کہ شادی مینس وہی انڈیا مطلب انڈین پاکستان کلچر کے پتہ نہیں کوئی شہزادہ چارلس آئے گا اور پتہ نہیں کون سی فیری ٹیل شروع ہو جائے گی. شادی مینس یو آر گوئنگ ٹو بی مور کمیٹیڈ اینڈ مور آنسریبل اور ریسپانسبل فار سم ٹائمز اننیسیسری تھنگس. ٹھیک ہے، پیار سے نبھائیں تو اس سے خوبصورت رشتہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے زمین پہ سب سے پہلا جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا اتنا غلط مطلب، اور اسی طرح ہم اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ یار کسی کی بیٹی آ رہی ہے، کسی کی عمر بھر کی ریاضت ہے، کوئی اپنے دل کا ٹکڑا دے رہا ہے، تو بی کیئرفل. جو آج جب ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ نا آج ہم نے ان کی قدر کرنی ہے، کل یہ ہماری بیٹی کے ساتھ رپیٹ ہوگا، تو کسی کی بیٹی کو اتنا ہی تنگ کریں جتنا آپ کل افورڈ کر سکیں. جب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے نا یار ہم اس کو خوش رکھیں گے تو ہماری بیٹی خوش رہے گی، تو سوسائٹی میں چینج آنے لگے گا. لیکن وہ ہمارے پیرامیٹرز آئی ڈونٹ نو کیوں ڈفرینٹ ہے بہو کے لیے اور بیٹی کے لیے. بالوں پہ بات کر لی، اسکن پہ بات کر لی، اب بات کر لیتے ہیں آنکھوں پہ. ڈارک سرکلز ہر لڑکی لڑکے کا پرابلم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کہ نیند. اچھا، نیند، ہائیڈریشن اور پھر موئسچرائزیشن. ٹھیک ہے. اور اسٹریس. ہماری جتنے بھی استھیٹک پروسیجرز ہیں نا وہ لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. آپ، اور دوسرا یہ جو ہم ساری رات موبائل اسکرول کرتے ہیں، اسکرینس ڈیمیج کر دیتی ہیں ہماری اسکن کو، زور لگتا ہے، اندھیرے میں فون دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ڈیمیج ہی تو کر رہا ہے. جیسے سن بلاک کی میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ سن بلاک کے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ جی باجی ہم تو باہر جاتے ہی نہیں تو سن بلاک کیوں لگانا ہے. بھائی سن بلاک میں سب سے بڑا عذاب تو یہ اسکرین ہے جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. جتنے گیجٹس ہیں، LED لائٹس ہیں گھروں میں، یہ ساری اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو میں یہ کہوں گی جب فیس واش کریں اس کے بعد موئسچرائزر اپلائی کریں اور سن بلاک وینٹی پہ رکھیں، وہیں اپلائی کر کے باہر آ جائیں تاکہ آپ اپنی اسکن کو سیف سائڈ کر سکیں. کیونکہ ابھی وہ والا نہ تو ہماری اوزون لیئر اتنی اچھی اور نہ ہماری اسکن کے وہ حالات ہیں نیچرلی. بالکل ٹھیک ہے. تو جو یہ ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہ تو ہم جتنا بھی سمجھا لیں گے یہ رکنے والی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں اگر ڈارک سرکلز ہو گئے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہوم ریمیڈیز کیا ہونی چاہیے یا وہ ڈفرینٹ رول آنس جو ملتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کے نیچے لگا لیں؟ اتنا فرق پڑتا ہے میرے
دیکھنے میں میرے ایکسپیرینس میں کہ اس سے مائسچرائز ہو جاتا ہے اسکن, تھوڑا جو اس کا ڈارک لک ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈارک سرکلس, کچھ سنکن آئز لک ہے اس میں تو آپ کو پروسیجر کی طرف ہی جانا پڑتا تو ہے. پروسیجرز کون سے ہیں؟ اس میں سب سے افیکٹو جو ہے, خیر میں تو لیزرز بھی یوز کرتی ہوں, مجھے بہت وہ پرماننٹ سولوشن ہے. اگر ہم ٹیمپرری کی طرف جائیں گے تو وی ول ڈیفینیٹلی گو فار فلرس, اور میزو تھراپیز ہیں وہ بھی ٹیمپرری ہیں, تو گو فار لیزر. اوکے, تو لیزر میں بھی سٹنگس ہوتی ہیں؟ سٹنگس ہوتی ہیں اور اس کے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس ہیں, کتنے کمیٹڈ ٹائم ریزلٹس میں ہیں. آتے ہیں؟ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے 2 to 3 months. ٹھیک ہے. اور منیمم اور میکسیمم کتنی سٹنگس ہوتی ہیں؟ 3 سے 4. 3 سے 4 سٹنگس کے اندر ڈارک سرکلز ختم ہو جاتے ہیں کہ نہیں منیمم ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. اور کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہیں میرے, اب تو خیر وہ سعودیہ چلی گئی ہیں, اور شی از سو نائس, وہ بیوٹی انڈسٹری سے ہی تھی, اور ان کو لگتا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, ڈارک سرکل ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور جسٹ ان 1 sitting ان کے رزلٹ ور آسم. تو پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں, ریزلٹس ویری کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی پروسیجرز ہیں, آبویسلی ہم اسکن کے اندر انجیکشنس لگا رہے ہیں, بہت سارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مختلف ٹریٹمنٹس جو کراتے ہو نا, اسپیشلی لڑکیوں کو کہا جاتا ہے اس سے آپ لوگوں کے ہارمونل چینجز بہت زیادہ پیک پہ چلے جاتے ہیں, آپ لوگوں کے آگے میرڈ لائف میں پرابلم اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو اس پہ ذرا آپ دیکھیں, اس میں یہ جو ابھی جس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے, جیسے آئسوٹریٹینائن ٹائپ ایک ڈرگ آ رہی تھی جو کہ بہت کامنلی یوز کی جا رہی تھی ایکنی کے لیے, ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہارمونل چینجز آتے تھے, پریگنینسی ڈیلے ہوتی تھی. مطلب پہلا کوشچن ہی ڈاکٹر کا یہ ہوتا تھا آپ کی شادی تو نہیں ہے قریب, کیونکہ پھر پریگنینسی ڈیلے ہوتی تھی. تو بس اس کو FDA نے ویسے ہی مطلب اب کینسل کر دیا ہے یا وہ روک دیا, اس پہ بین لگ گیا ہے. تو باقی ایسی کوئی چیز نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکٹر پہ کہ وہ کس کوالٹی کا آپ کو چیزیں استعمال کرا رہا ہے. تو اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم جسے کہیں, کیونکہ اب پیشنٹ بھی ایجوکیٹڈ ہے, سمجھدار ہے, بہت ریسرچ کر کے آتے ہیں کچھ لوگ. تو اب وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کو کچھ بھی دے دیں گے اور وہ لے کے چلا جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر سعدیہ, اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اچھے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا چاہیے, تو ایک لے مین کو کیسے پتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر اچھا ہے یا یہ استھیٹک کلینک اچھا ہے کہ مجھے یہاں پہ جانا ہے اور میرے مسئلوں کا حل ہو جائے گا؟ ہم تو سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرس کو دیکھتے ہیں, ایک سٹنگ میں ہمارا ہائفو ہوا, ہماری ڈبل چین غائب, ایک سٹنگ ہوئی ہماری جو لائن پرومیننٹ ہو گئی. تو وہ تو اب پتہ نہیں پیچھے کتنی تغذو ہوگی. اب مجھے اس میں بتائیں کہ وہ کیا کرے. اس میں نا سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے وہی کہوں گی کہ تھوڑا جس بندے کے پاس جا رہے ہیں نا, اب تو میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, اسے تھوڑا سرچ کر لیں. بہت سارے نان ڈاکٹرس دے آر پریکٹسنگ ایستھیٹک. اور ایون ایک ٹریننگ پروگرام تھا, اس میں کسی نے کہا کہ آپ MBBS لوگوں کو ہی ٹرین کیے جا رہے ہیں, جیسے FCPS لوگوں کو بڑا اعتراض تھا اس بات پہ. تو اس کنسلٹنٹ نے یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ دے آر اتھینٹک پرسن, انہیں پتہ ہے نرو کہاں سے جا رہی ہے, ویسل کہاں سے جا رہی ہے, انجری کیا ہوگی. اور جو کریک ہے وہ تو ڈرتا ہی نہیں, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں لگاؤں گا اور کیا ہوگا. تو انہوں نے ملٹیپل کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ جو ٹیکنیشینز ہیں وہ کم پیسوں میں لوگوں کے گھروں میں جا کے فلر اور بوٹاکس کیا, جو آئی سائٹ چلی گئی لوگوں کی. ٹھیک ہے, یہ کیسز ہوئے. پھر لائپوسکشن, ایوری باڈی از ڈوئنگ لائپوسکشن. لائپوسکشن از اے سرجیکل پروسیجر. ٹھیک ہے, آپ کو میں تو اسپیشلی یہ کہوں گی کہ اس کی طرف بھی آپ آتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی جائیں کہ لائپوسکشن میں کیا ہوتا ہے. لائپوسکشن میں ہم ایکسٹرا فیٹ, لوکلائزڈ فیٹ جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں. لائک کسی کا بہت ہی بلکی بیلی ہے تو اس میں سے فیٹ ریموو کرانا ہے, جی فیٹ ریموو کرانا ہے, لائپوسکشن کرا لیں. لائپوسکشن اس میں پراپر اینستھیزیا دیا جاتا ہے, پراپر OT ہونا چاہیے, اینستھیزیسٹ ہونا چاہیے, پھر ایک پراپر مانیٹرز ہونے چاہیے. اور جتنے بھی پروسیجرز ہیں جو انویسو پروسیجرز ہیں ان کے لیے آپ کے بیک اینڈ پہ اچھا مطلب ICU ٹرینڈ اسٹاف ہونا چاہیے, میں تو یہ کہوں گی. تو جب بھی کسی کے پاس جائیں ایٹ لیسٹ سرچ کر لیں کہ وہ کس کوالٹی کا بندہ ہے. صرف یہ کہ بہت سارے لوگ, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ڈاکٹرز نہیں ہیں لیکن نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں. تو کوئی نہ کچھ اب تو ایک چھوٹا سا تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ ہوا ہے کہ ایک لا بھی پاس ہوا ہے کہ اونلی MBBS اینڈ BDS ڈاکٹرز کین پریکٹس ایستھیٹک میڈیسن. تو اب PMDC بھی جو ہے وہ اس کو ریکگنائزڈ کرنے جا رہا ہے کچھ کورسز کو آنے والے دنوں میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, لیکن بات وہیں آئے گی کہ امپلیمنٹیشن کہاں ہوتی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا پھر میں کہوں گی کہ اپنے طور پہ سرچ کر لیں. میں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں, دے آر جسٹ بیوٹیشینز اینڈ دے آر رائٹنگ ڈاکٹر فلانا اینڈ ڈاکٹر فلانا, اینڈ نو باڈی ہیو رائٹ ٹو آسک دیم. ایستھیٹک گائنیکالوجی پہ بات کر لیتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ اپنے سارٹ آؤٹ کروانے جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیے گا.
اسٹیٹک گائنیکالوجی میں جو بہت زیادہ کامن پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ڈلیوریز کے بعد جو ہے وہ وجائنا کے مسل اس طرح ٹائٹ نہیں رہتے، تو ان کا جو وہ اپنا پرسنل ریلیشن جس کو میں کہہ سکتی ہوں وہ اچھا نہیں رہتا، یا وہ اس کا گراف نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم بہت ہی نان انویسو ٹریٹمنٹس کے ساتھ ہم اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. وجائنل ٹائٹننگ ہو جاتی ہے. ہائفو مطلب اس کا ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے کیونکہ اس میں نو پین اور مطلب کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں. دوبارہ سے آپ کی جو مسلس ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کولیجن پروڈکشن ہوتی ہے اور اسکن ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور مطلب آپ کا ڈیفینیٹلی اٹ ول امپروو یور کوالٹی آف ریلیشن شپ. تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بریسٹ سائز انکریز اور ڈیکریز دونوں چیزوں پہ ہم کر سکتے ہیں. تو انکریز کرنے میں میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں بجائے اس کے کہ ہم اس پہ جائیں، امپلانٹس پہ جائیں، کیونکہ وہ بہت کامنلی کینسر کازنگ آ رہی ہے اس کے اندر، اور اس کی بجائے آپ فلرس پہ چلے جائیں. بہت ساری اور چیزیں ہیں، فلرس ہیں، تھریڈس ہیں، ایکسوسومس ہیں، مطلب مکس کر کے آپ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں اپلائی کر کے تو آپ اچھا اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اسی طرح ہائمنوپلاسٹی، مطلب اس میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ وہ ایک ہمارے یہاں ایک وہ بات بنی ہوئی ہے کہ اچھا جی شادی ہوئی پہلی رات خون نہیں آیا، لڑکی تو کریکٹر لیس ہے. تو یہ چیز کسی کی مطلب اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ. تو یہ میں آپ کے چینل کے تھرو بھی بات کنوے کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں میں ہائمن رپچر ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے وہ رپچر ہی نہیں ہوتے، ایون آفٹر ڈلیوریز بھی. کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچپن میں سائیکلنگ کی، کچھ زور سے گر گئی، ہائمن رپچر ہوگی، تو اٹ مینس کہ آپ اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ یہ تو اس کا اور اس کی مطلب اللہ کا معاملہ ہے نا. تو اس کو ہم اس طرح کے جو ایشوز ہیں ہم انہیں ریزالو کر سکتے ہیں ہائمنوپلاسٹی کے تھرو. تو اس سے آپ کی وہی بات ہے کہ ریلیشن شپ اچھا رہتا ہے. تو اب بہت زیادہ جدت آ گئی ان چیزوں میں. اسی طرح میلز کے بہت سارے پروسیجرز ہیں. میل کے پروسیجرز میں کیا اس میں لائک اریکٹل ڈسفنکشنز ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں یہ بھی سب ایستھیٹکس کے تھرو ہو جاتا ہے. ویری نائس. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی بریسٹ انکریز اور ڈیکریز کی، تو اس کے لیے ڈفرینٹ کریمس بھی یوز کر لیتی ہیں. کریمس کا ایسا مجھے نہیں لگا، میرے ایکسپیرینس میں کبھی اچھا رزلٹ نہیں ملا. تو پروسیجرز میں ہمیشہ 10/10 8/10 ریزلٹس آتے ہیں، مطلب پیشنٹ ہیپی ہوتا ہے. تو جو پیشنٹ کا بھی کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں. یہ جو کریمز یوز کرتی ہیں ان کا کوئی سائڈ افیکٹ؟ کریمس میں کیونکہ ریکمینڈ ہی نہیں کرتی، کیونکہ مجھے کبھی نہیں لگا کہ ان کا رزلٹ ہے. کریم لگانے سے آپ کیسے کتنا سائز بڑھا لیں گے؟ تو ڈاکٹر سعدیہ یہ اسکن کینسر بہت عام ہوا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑی ریزن فارمولا کریمس. وہی بات ہے کہ وہ آپ کی نیچرل پروٹیکٹیو لیئر پیل آف ہو گئی، ہر چیز آپ کی اسکن پہ لگ رہی ہے، اور جو لگ رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ جو بیریئر تھا اسکن کا ختم ہو گیا، اب وہ لیور تک جا رہی ہے. میری اپنی ذاتی میں ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میری کزن کو بریسٹ کینسر ہوا تو آئی وینٹ ٹو مینار، اور مجھے یہ تھا کہ بہت زیادہ کامن جو کینسر ہے بریسٹ کینسر اور لیور کینسر ہے. لیکن جب میں نے وہاں بات کی جو ریڈیو تھراپی کر رہی تھی، میں نے کہا یار کون سی کینسر کامن ہے؟ تو شی سیڈ اسکن کینسر. تو ہم دنیا میں بہت ہی فرنٹ لائن پہ ہیں اسکن کینسر میں، لیکن ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یار صدقہ جاریہ، پلیز اسٹاپ دیز فارمولا کریمس. اچھا، جنہوں نے اب اپنی اسکن خراب کر لی، مطلب جنہوں نے یہ کریمس یوز کر لی ہیں، انہوں نے اپنی اسکن ڈیڈ کر لی ہے بالکل، اب وہ کیا کریں؟ اب وہی بات ہے کہ وہ اچھے کنسلٹنٹ کو جو ہے وہ کنسلٹ کریں، اچھی چیزیں اپلائی کریں، اچھے پروسیجرز لیں، تو ہم کچھ نہ کچھ بہتری لے آتے ہیں. کافی حد تک چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو کیا دوبارہ سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے اسکن؟ ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کر کے اسے پھر مینٹین کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ چھیڑ چھاڑ کر لی ہے. اچھا ڈاکٹر سعدیہ، لاسٹ کویسچن ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی ہم ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں، لائک بوٹاکس کی طرف چلے جائیں، آپ فلرس کی طرف چلے جائیں، یا جتنے بھی اور استھیٹک آپ کے ٹریٹمنٹس ہیں، یہ آپ کو کس ایج ٹینیور سے اسٹارٹ کرنے چاہیے؟ بوٹاکس جو ہیں یا فلرس جو ہیں، فلرس تو خیر آپ کبھی بھی کرا سکتے ہیں، اور بوٹاکس تو اتنی خیر ضرورت ہی نہیں پڑتی جب تک ایجنگ نہ ہو جائے، کیونکہ فائن لائنز رنکلز آتے ہی لیٹ 30s میں ہیں. تو آفٹر دیٹ، ورنہ تو میرا نہیں خیال ہے. بہت ساری اور چیزیں ہیں لائک ہائفو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہلکے پھلکے رنکلس وہ ویسے ہی اڑا دیتا ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں انویسو ٹریٹمنٹ پہ جانے کی. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی. تو اگر آپ اپنی اسکن، بالوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد معتبر ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کے لیے ہیلتھ پر کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں.